अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। कहते हैं कि कौमें अपने किरदार से पहचानी जाती हैं और हुकूमतें वो अपनी तरजीहात से। हम मिन हैसुल कौम किरदार और तरजीहात दोनों के हवाले से कितनी शानदार रिवायत रखते हैं ना। और इसका अंदाज़ा तो आपको ये गुज़िश्ता हफ्ते हो ही गया होगा। पिछला जो हफ्ता है वो रियासत का बलूचिस्तान में दहशत गर्दों से लड़ते, इधर इस्लामाबाद में धमाके के असरात का मुकाबला करने और बसंत के जश्न में गुजर गया। अब इसमें हैरानी वाली तो कोई बात नहीं है कि एक तरफ मातम और दूसरी तरफ जश्न, क्योंकि जनाब अगर आप इस पे बात करेंगे ना तो आपको तंग नज़र और क़दामत पसंद होने के ताने दिए जाएंगे। आपको बताया जाएगा कि आप तो तरक्की के ख़िलाफ़ हैं और आपको जश्न मनाते अवाम वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जो भी हो, वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी कि पंजाब हुकूमत बसंत के जश्न में अवाम की तवज्जो कई मसाइल से हटाने में कामयाब तो हुई है। खैर, अब अवाम के पास इसके अलावा और चारा भी कोई नहीं था ना कि उनके वोट की कोई इज्जत नहीं है, सड़कों पर एहतजाज की उन्हें इजाज़त नहीं है, हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलना मुसीबत को दावत देना है, लिहाजा क्यों ना जश्न मनाएं और खूब नगमे गाएं। 90 की दहाई में पाकिस्तान के मशहूर ड्रामा निगार, शायर और कॉलम निगार अमजद इस्लाम अमजद वो एक लतीफ़ा सुनाया करते थे कि एक आदमी बस से उतरा तो उसकी गर्दन पर ज़ख़म के निशानात थे जिससे खून रिस रहा था। तो वो बस से उतरते ही फ़ौरन डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने पूछा कि गर्दन के पास ये चोट कैसे लग गई आपको? वो बोला कि मेरा कद ज़रा लंबा है, मैं बस की जिस नशिस्त पर बैठा था उसके ऊपर एक छोटी सी वो कील लगी हुई थी, हर झटके से वो कील गर्दन से लगती और एक छोटा सा ज़ख़म बन जाता। अच्छा, मुसलसल लगने से वो ज़ख़म गहरा हो गया। डॉक्टर साहब बोले कि भाई तुम किसी ऐसे मुसाफिर से अपनी सीट तब्दील कर लेते ना जिसका कद छोटा हो। मुसाफिर बोला, आप अजीब बात करते हैं, भाई पूरी बस ही खाली थी, मैं किससे नशिस्त तब्दील करता अपनी। तो अब ये बस वो पाकिस्तान है और मुसाफिर वो पाकिस्तान के अवाम हैं। बस पूरी खाली है लेकिन अवाम को सिर्फ हुकूमत की नशिस्त पर बैठने की इजाज़त है। अवाम अपनी पसंद की जमात के इंतखाबी निशान को वोट नहीं दे सकते और बस की नशिस्त को तब्दील भी नहीं कर सकते। कल बसंत के दौरान अलीमा ख़ान की फैमिली और बच्चों की बसंत मनाते हुए जो तस्वीर हैं आपने देखा कि वो भी वायरल हुई। अब अलीमा साहिबा को इस बात का जवाब देना चाहिए ना कि जिस भाई के लिए वो खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने, बसंत ना मनाने और तहरीक चलाने की खूब बातें करती हैं और हर मंगल को अडियाला के बाहर जाती हैं, उनके अपने ख़ानदान ने भाई बसंत क्यों मनाई? चलें, और अगर ये तस्वीर उनकी पुरानी भी हैं तो फिर अलीमा ख़ान साहिबा इसकी वजाहत कर दें। अब देखें ना, इन तस्वीर पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वो आबिद शेर अली का एक बेतुका और गैर मंतकी ट्वीट वो मेरी नज़र से गुजरा। तो वो मौसू फरमाते हैं कि मामू अंदर है, बहनों ने रोज़ अडियाला के बाहर पिट सयापा डाला होता है और कैदी 804 का भांजा लाहौर में बसंत मना रहा है और ये पड़ा है इनका इनकलाब। जनाब, ये वही आबिद शेर अली साहब हैं जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के कैद के दौरान ये खुद लंदन निकल गए थे और उन्होंने ये तमाम अरसा वहीं लंदन में गुजारा, जहाँ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की तरफ से अक्सर औकात अपनी इज़्ज़त अफजाई करवाते भी पाए गए हैं। फिर जूँ ही हवा का रुख बदला तो ये मौसूफ वापस पाकिस्तान आ गए। हवा का रुख मुवाफिक होने के बावजूद ये बुरी तरह इलेक्शन हारे और फिर इन्हें सेनेटर बना दिया गया और सेनेटर बनकर हुकूमत का ये हिस्सा बन गए। ये भी ख्वाजा आसिफ की तरह अब ट्विटर पे जुगतें मारते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इनकी जुगतें भी अक्सर वो अखलाक से गिरी हुई होती हैं। आबिद शेर अली से सवाल ये है कि आप ये बता देना कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कैद में थे तो हसन नवाज और हुसैन नवाज पाकिस्तान के किस शहर में थे और कहाँ से ये दोनों भाई मिलकर तहरीक चला रहे थे? अच्छा, इसके अलावा कल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये पहिया जाम हड़ताल का भी ऐलान किया था। अब देखें, हुकूमत का दावा है कि इनकी कॉल वो बिल्कुल नाकाम हो गई है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा ये है कि कल अवाम ने हड़ताल में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया है। सोशल मीडिया पर दोनों अतराफ ने धड़ाधड़ वो खूब वीडियोस डाली और हुकूमती हल्के पूरे मुल्क में खुले बाजार और वो धूमधाम दिखाते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक अकाउंट्स वो बंद बाजार और सुनसान सड़कें दिखाते रहे। अब दोनों अतराफ से हक़ाइक़ को एग्जैजरेट किया गया। कल इतवार था और इतवार के दिन कई बाजार वैसे भी बंद होते हैं और फिर ये भी हकीकत है कि मार्च के बजाय 8 फरवरी के नज़दीक बसंत के दिन रखे ही इसलिए गए थे ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहिया जाम हड़ताल की कॉल वो बसंत की जश्न में डाइल्यूट हो जाए। कई मकामात पर बाज़ार खुले रहे लेकिन कई मकामात पर अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हड़ताल की कॉल का साथ भी दिया। ख़ास तौर पर अंदरून सिंध और ये खैबर पख्तूनख्वा में कई मार्केट्स भी बंद रहीं। बहरहाल
اب یہ بھی درست ہے کہ اس کال سے پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے وہ تو رجسٹرڈ ہو گیا، لیکن یہ بھی درست ہے کہ اس احتجاج سے نہ حکومت پر کسی دباؤ میں اضافہ ہوا ہے اور نہ عمران خان کی رہائی اس احتجاج کے نتیجے میں قریب آئی ہے۔ عمران خان جب بھی رہا ہوں گے نا وہ اپنی مرضی سے ہی ہوں گے اور ایک ڈیل کے ذریعے ہی ہوں گے جو کہا جا رہا ہے۔ ابھی تک کی خبر تو یہ ہے کہ 8 فروری کے بعد بھی عمران خان کی ملاقاتیں وہ بدستور بند ہیں اور عمران خان کی ذاتی ڈاکٹر سے علاج کی درخواست وہ بھی مسترد ہو گئی ہے، جس پر میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی بات کی تھی۔ لیکن اس مقدمے کے فیصلے کے ایک نقطے پر مجھے حیرانی ہوئی جس پر بات تو کرنی چاہیے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان کا ذاتی معالجین ڈاکٹر عاصم، ڈاکٹر خرم اور ڈاکٹر سمینہ سے طبی معائنہ کروایا جائے۔ ذاتی معالجین سے طبی معائنہ عمران خان کا آئینی، قانونی اور اخلاقی حق ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو بھی ذاتی معالج دستیاب تھے۔ راولپنڈی جیل رول 795 کے تحت انتظامیہ کسی بھی قسم کے میڈیکل چیک اپ سے متعلق فیملی کو آگاہ کرنے کی پابند ہے، لیکن انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد شاہ کی عدالت نے عمران خان کی ذاتی معالجین سے علاج معالجے کی درخواست مسترد کر دی۔ جیل رولز کے تحت ملزم عمران خان کا پراپر علاج معالجہ جاری ہے، اس لیے ذاتی معالج سے علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مجھے اس فیصلے پر حیرت تو نہیں ہوئی کہ ذاتی معالج سے علاج کی جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے، لیکن مجھے اس بات پر حیرت ضرور ہوئی کہ جیل رولز کے تحت ملزم عمران خان کا پراپر علاج معالجہ جاری ہے۔ ابھی چند روز یہ پہلے کی ہی بات ہے کہ عمران خان کی آنکھ میں انفیکشن ہوا، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ پمس کے ڈاکٹرز نے جیل میں عمران خان کا معائنہ کیا اور پھر پمس ہاسپٹل لے جانے کی ان کی طرف سے سفارش کی گئی، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ عمران خان کو ڈاکٹرز کے مشورے پر پمس ہاسپٹل میں لے جا کر آپریشن تھیٹر میں آنکھ کا پروسیجر کیا گیا، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ پھر اچانک ایک صحافی نے یہ راز فاش کر دیا اور ہر طرف اس کی چرچا ہونے لگی۔ پھر اچانک عوام کو معلوم ہوا کہ عمران خان کی آنکھ میں CRVO نامی انفیکشن ہے جو اس قدر خطرناک ہے کہ اگر بروقت ٹریٹمنٹ نہ ہوئی تو پھر آنکھ ان کی ضائع ہو سکتی ہے۔ پھر سوشل میڈیا کے اوپر خبریں چلیں اور اچانک وفاقی وزیر اطلاعات نے یہ تسلیم کر لیا کہ عمران خان کو پمس ہاسپٹل لے جایا گیا تھا اور ان کی آنکھ کا ضروری پروسیجر کیا گیا اور اب وہ مکمل صحت مند ہیں۔ اگر اب یہ سب جیل مینول کے مطابق ہوا تو میرے خیال سے جیل مینول تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اگر یہ سب جیل مینول کے مطابق نہیں تھا تو میرے خیال سے یہ دعویٰ تو پھر درست نہیں ہے کہ جیل رولز کے تحت ملزم عمران خان کا پراپر علاج معالجہ جاری ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان وہ کوٹ لکھپت جیل میں باقاعدگی سے میاں نواز شریف سے ملا کرتے تھے اور ان کی صحت کی پل پل کی رپورٹ بھی دیا کرتے تھے۔ اگر عمران خان کو بھی اڈیالہ جیل میں یہ سہولت دے دی جائے تو پھر اس میں کیا برائی ہے؟ اچھا، دوسری طرف آج سپریم کورٹ میں عمران خان کے 13 مقدمات وہ سماعت کے لیے مختص کیے گئے تھے، جن کی سماعت ہوئی اور عمران خان کے ان مقدمات پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال پر مشتمل ایک 2 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا اور ان مقدمات میں عمران خان کی ضمانت کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل شامل تھی۔ اب عمران خان کی الیکشن کمیشن کی فوجداری شکایت کے خلاف اپیل پر سماعت بھی مقرر کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ عمران خان کے آفیشل سیکریٹریٹ اور نیب کے مقدمات پر سماعت بھی فکس تھی۔ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی ضمانت کے خلاف نیب اپیل مقرر کرنے پر سماعت مقرر تھی۔ سائفر کیس میں بھی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بریت کے خلاف اپیل پر سماعت فکس ہوئی تھی اور یہ کیس جو ہے یہ بھی اب سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے اور 2 ہفتے تک ایک 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا، جبکہ عمران خان سے فوری ملاقات کی درخواست چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے مسترد کر دی ہے اور کل کے لیے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے وہ کل سنا جائے گا۔ اچھا، ویسے ماضی میں شاید کوئی لیڈر ایسا ہو جس پر اتنے مقدمات درج کیے گئے ہوں کہ پورا بینچ ہی ان مقدمات کو سننے کے لیے وقف ہو جائے، بلکہ ان مقدمات کے فیصلے کے خلاف اپیلیں بھی اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو سننے کے لیے شاید ایک پوری عدالت چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان مقدمات کے فیصلوں کا پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن ان مقدمات سے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی چاندی ضرور ہو گئی ہے۔ سیاستدانوں کے مقدمات میں سیاستدان اور عوام تو نقصان میں رہتے ہی ہیں نا، لیکن وکلا ان کی چاندی ضرور ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میاں محمد نواز شریف جیسے دولت مند سیاستدان نے بھی ایک روز تنگ آ کر یہ کہہ ہی دیا تھا کہ میں ان وکلا کی فیسیں دے کے تنگ آ گیا ہوں بھائی، اور ستم ظریفی یہ کہ سلمان اکرم راجہ جو پینما کے مقدمے میں میاں محمد نواز شریف کی بے گناہی کے دلائل دیا کرتے تھے،
وہ آج عمران خان کو بھی بے گناہ ثابت کرتے ہیں۔ اب یہ وکلا میاں محمد نواز شریف اور عمران خان دونوں کے مقدمات لڑتے رہے اور کروڑوں کا بینک بیلنس بھی بناتے رہے ہیں، لیکن شریف خاندان کی رہائی جس طرح عمل میں آئی وہ سب آپ کو اچھی طرح ہی معلوم ہے۔ اب ان وکلا کو بھی معلوم ہے کہ عمران خان کی رہائی وہ ہونی کس طرح سے ہے، لیکن بیرسٹر گوہر علی خان سے لے کے سلمان اکرم راجہ تک سبھی اپنی سیاست چمکانے میں یہاں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس پر مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک بوڑھا آدمی مقدمے کے سلسلے میں کسی بڑے وکیل کے چیمبر میں چلا گیا، تو چیمبر کے باہر ایک وکیل نے اسے روکا اور پوچھا کہ جناب ہمیں بتائیں نا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ تو بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ میرے بیٹے سے قتل ہو گیا ہے اور میں اسے بچانے کے لیے وہ فلاں بڑے وکیل کے پاس جا رہا ہوں۔ وکیل کہتا ہے کہ ہماری خدمت آپ حاصل کر لیں، اس کی فیس لاکھوں میں ہے، یعنی اس وکیل کی، جبکہ ہماری فیس وہ انتہائی کم ہے۔ یہ سن کر بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ میں کسی اناڑی کے ہاتھ اپنے بیٹے کا مقدمہ نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ جو ہے وہ بڑے وکیل صاحب کے پاس اس کے چیمبر میں چلا گیا۔ اچھا، کچھ ماہ کے بعد اس بوڑھے کا گزر اسی کورٹ کے باہر سے ہوا تو وہی وکیل اس بوڑھے آدمی کو روک لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہارے بیٹے کا وہ مقدمہ جو تھا اس کا کیا بنا؟ بوڑھا آدمی غمگین ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے تو سزائے موت ہو گئی، جس پر وکیل کہتا ہے کہ جناب آپ نے ایسے ہی 10 لاکھ روپے برباد کرنے تھے تو یہ کام تو میں آپ کا 10,000 میں کر سکتا تھا۔ اچھا، کل اب ایک اور خبر میری نظروں سے گزری اور وہ ہے ورلڈ بینک کے حوالے سے کہ ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اگلے 10 سال میں 3 کروڑ نوکریاں پیدا کرنا ہوں گی۔ پاکستان میں ہر سال 25 سے 30 لاکھ نئی ملازمتیں ضروری ہیں، ورنہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اب پتہ نہیں کہ ورلڈ بینک کے صدر کی یہ وارننگ ہے یا پاکستانی معیشت کو آگے بڑھانے کی ایک تجویز ہے، کیونکہ وہ تو تجویز یا وارننگ دے کے خود پتلی گلی سے نکل گئے، لیکن ہماری حکومت کو امتحان میں ڈال گئے ہیں۔ اس حکومت نے تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی طرح ہر سال 25 لاکھ نوکریوں کے دعوے بھی نہیں کیے ہیں، تو اب یہ بیچارے یہ لاکھوں کروڑوں نوکریاں یہ کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ سن کر مجھے ایک مشہور واقعہ یاد آیا کہ فلسفے کے ایک استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ بیٹا اگر میں تمہیں کہوں کہ تم کل سے روزانہ ایک ہاتھی پالنا شروع کر دو تو کیا یہ ممکن ہے؟ شاگرد نے بڑی معصومیت سے پوچھا کہ سر پالنا تو شروع کر دوں گا لیکن وہ ہاتھی وہ آئے گا کہاں سے؟ استاد بولے وہ تمہارا مسئلہ ہے، فلسفے کے نصاب میں یہی لکھا ہے، تمہیں تصور کرنا ہی پڑے گا۔ بس جناب، تو یہی حال ہمارے یہاں نوکریوں کا ہے، مواقع نہیں ہیں مگر ہر سال 25 لاکھ اور 10 سالوں میں یہ 3 کروڑ نوکریاں چاہیے۔ یہ کہاں سے آئیں گی، کیسے آئیں گی، کس صنعت سے آئیں گی، کیا آسمان سے ٹپکیں گی؟ یہ سب ضمنی سوالات ہیں، لیکن ہمیں تصور تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے سیکیورٹی کے حالات اور خارجہ پالیسی پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے انار نہیں آ سکتا، لیکن دہشت گرد کیسے آ رہے ہیں؟ اگر دہشت گرد آ رہے ہیں تو ان کو مار دیں، کس نے روکا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے مزید یہ کہا کہ 8 فروری کو جو نتیجہ ہمارے سامنے آیا وہ جعلی تھا۔ آج جو حکومت کر رہے ہیں جعلی مینڈیٹ پر حکومت کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ایسی حکومت کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اپوزیشن میں ہے، اور ہمارا تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے، تو یہ جماعت محض اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہی ہے۔ غزہ بورڈ آف پیس پر مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ ظلم کی مدد امریکہ نے کی، بم اور ڈالر ان کے ہیں، دنیا اس کو نسل کشی کہتی ہے، اور ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ ٹرمپ کو نوبیل انعام ملنا چاہیے۔ انسانیت اور مسلمانوں کا قاتل بھی بورڈ میں ہو تو ایسے بورڈ میں بیٹھنے پر شرم آنی چاہیے۔ اب یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ ہیں مولانا فضل الرحمان کے، جن کا حکومت بڑا ہی احترام کرتی ہے، اور یہی الفاظ اگر عمران خان یا پھر سہیل آفریدی نے کہے ہوتے نا تو شاید حکومتی وزراء کے منہ سے آپ دیکھتے کہ اس وقت ابھی جھاگ نکل رہے ہوتے اور وہ شدید الفاظ میں ان الفاظ کی مذمت کرتے، لیکن مولانا فضل الرحمان کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے حکومت کو جناب کئی بار سوچنا پڑتا ہے۔ کیونکہ مولانا فضل الرحمان کسی بھی وقت ملک کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نا، اور دوسری بات یہ کہ مشکل مواقع پر اپنے موقف کو وہ سائٹ پہ رکھ کے کچھ لو یا کچھ دو کی بنیاد پر حکومت کے کام بھی تو آ جاتے ہیں، اور یوں ایک تیر سے 2 شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مولانا کو ساتھ ملا کر رکھنا بھی ضروری ہے۔ لیکن ایک اپڈیٹ غزہ بورڈ آف پیس کے حوالے سے ہے۔ غزہ بورڈ آف پیس کا پہلا باضابطہ اجلاس 19 فروری کو ہونے کا امکان ہے، اور خبر یہ ہے کہ پاکستان نے پہلے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کر لیا ہے۔
اب امکان ہے کہ پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف یا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وہ اجلاس میں ملک کی نمائندگی کریں گے. اجلاس میں غزہ کی صورتحال، امن و استحکام سے متعلق اقدامات اور آئندہ لاہ عمل پر غور کیا جائے گا. ویسے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ فلسطین کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والے اس بورڈ میں فلسطین کی نمائندگی نہیں ہے، جبکہ برطانیہ، فرانس اور ناروے سمیت کئی اہم یورپی ممالک نے تو اس بورڈ کو اقوام متحدہ کے کردار کو چیلنج کرنے کے مترادف بھی قرار دیتے ہوئے اس میں شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا ہے. اب معلوم نہیں کہ پہلے اجلاس جو ہوگا اس کی نوعیت کیا ہوگی. کیا اس اجلاس میں نیتن یاہو بھی شرکت کرے گا؟ کیا نیتن یاہو سے جنگ بندی کے باوجود سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزی اور سینکڑوں مزید فلسطینیوں کو شہید کرنے پر کوئی سوال بھی کیا جائے گا؟ کیا نیتن یاہو سے یہ پوچھا جائے گا کہ بورڈ آف پیس کے قیام کے بعد تمہیں یہ کہنے کا حق کس نے دیا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت نہیں دیں گے؟ اور کیا غزہ بورڈ آف پیس اس بات کی وضاحت کرے گا کہ اس بورڈ کا مقصد حماس کو غیر مسلح کرنا ہے یا نہیں ہے، اور غزہ میں امن فوج کی تعیناتی کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور کن ممالک کی افواج اس فوج کا حصہ ہوں گی؟ تو جناب، پاکستانی قوم ان تمام سوالات کے جوابات جاننا چاہتی ہے. قوم کی نمائندہ پارلیمنٹ کو تو آپ لوگوں نے یہ ربڑ سٹیمپ بنا کر رکھ دیا ہے. کم از کم قوم کو تو انسان سمجھتے ہوئے ان سوالات کے جوابات دیں. باقی آپ کی مرضی ہے، ہمارا کام ہے آواز اٹھانا، اور وہ انشاءاللہ ہم اٹھاتے رہیں گے. اچھا، اب ایک خبر کرکٹ کے میدان سے ڈسکس کر لیتے ہیں. T20 ورلڈ کپ 2026 کا آغاز ہو گیا ہے اور پاکستانی ٹیم اپنے پہلے میچ میں ہی ورلڈ کپ سے باہر ہوتے ہوتے بال بال بچی ہے. فہیم اشرف نے آخری اوور میں 3 چھکے اور 1 چوکا لگا کر میچ بچا لیا اور پاکستان کو آخری وقت میں صرف 3 وکٹ سے پہلی کامیابی دلوا کر پاکستان کو شرمندہ ہونے سے بچا لیا ہے. ورنہ نیدرلینڈز جیسی کمزور ترین ٹیم سے ہارنے پر انڈین میڈیا نے جو تمسخر اڑانا تھا نا، وہ ہماری سوچ سے باہر تھا. بہرحال پاکستان کی ٹیم سلیکشن اور بیٹنگ کے اوپر سنجیدہ سوالات تو ہیں، اور اگلے میچز میں ان کا حل نہ نکالا گیا تو پھر اگلے راؤنڈ سے پہلے ہی گھر واپسی کا دروازہ کھل جائے گا، کیونکہ پاکستان نے بھارت سے میچ کھیلنے سے تو اب تک انکار کیا ہوا ہے، اور ICC نے پاکستان کو منانے کی جو کوششیں ہیں وہ بھی بڑی تیز کر دی ہیں. اب کل بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین امین الاسلام لاہور پہنچے اور قذافی اسٹیڈیم میں محسن نقوی سے ملاقات میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. اس کے علاوہ کل ICC کا وفد بھی پاکستان کو منانے کے لیے لاہور کے دورے پر پاکستان آیا، اور ICC کے وفد میں ICC کے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ شامل تھے. اب اس دورے میں کیا گفتگو ہوئی اور محسن نقوی نے اس وفد کو کیا جواب دیا، تو اس پر کوئی حتمی خبر تو نہیں ہے، لیکن ذرائع کے مطابق پاکستان بھارت سے میچ نہ کھیلنے کے اپنے موقف کے اوپر ابھی تک قائم ہے. لیکن یہ بات ہم سب کو معلوم ہے اچھی طرح کہ بھارت سے نہ کھیلنے پر ورلڈ کرکٹ کا اربوں روپے کا نقصان تو ہوگا، لیکن پاکستان کا بھی تو شدید نقصان ہوگا. لہٰذا پاکستان کے لیے ابھی بھی اپنے اس فیصلے پر قائم رہنا ایک امتحان ہے. اب ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ سے سیاست اور بھارت کی اجارہ داری کا خاتمہ چاہتا ہے. ہاتھ نہ ملانے اور ٹرافی وصول نہ کرنے جیسی غیر سنجیدہ اور ہتک آمیز حرکات کے بجائے اسپورٹس مین اسپرٹ کے مظاہرے، بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ ریونیو میں حصہ اور تمام ممالک سے یکساں سلوک اور ICC سے پاکستان کو ملنے والے ریونیو میں اضافہ چاہتا ہے. کیونکہ کچھ ایسی بھی خبریں تھیں کہ جے شاہ 2027 کے بعد ICC کا موجودہ ریونیو ماڈل تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور نیا معیار وہ برانڈ ایکویٹی اور کمرشل ویلیو کے بجائے رینکنگز کو بنایا جائے گا. اب پاکستانی ٹیم چونکہ کئی سال سے قابل قدر کارکردگی دکھانے میں تو پتہ ہی ہے نا آپ کو کہ ناکام ہے اور عالمی رینکنگ میں کافی نیچے ہے، تو امکان یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ کی کمرشل ویلیو زیادہ ہونے کے باوجود اس کے حصے کا ریونیو بھی بھارت، انگلینڈ اور آسٹریلیا کے حصے میں چلا جائے گا. لہٰذا پاکستان نے ابھی تک سوچ سمجھ کر بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، اور ان تمام مطالبات کی منظوری کے بغیر ہی اگر پاکستان بھارت کے ساتھ میچ کھیلنے پر رضامندی اپنی ظاہر کر دیتا ہے تو پھر پاکستان کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اور پاکستان کی دھمکیوں کو پھر کوئی سنجیدگی سے تو نہیں لے گا. پھر اس قسم کی دھمکیاں وہ شیر آیا کی طرح غیر اہم ہو جائیں گی. اس لیے پھر یہی وقت ہے جو منوانا ہے آپ منوا لیں، اور امید ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم بھی کچھ غیرت کا مظاہرہ کرے گی اور 1992
اور 2009 کے ورلڈ کپ کی یاد تازہ کرتے ہوئے پاکستانیوں کا سر اونچا رکھنے کا موقع فراہم کرے گی۔ خیر، اس ولاگ کے اپلوڈ ہونے تک اگرچہ آئی سی سی اور پاکستان کے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، لیکن فی الحال پاکستان کے بائیکاٹ کا فیصلہ وہ ابھی تک برقرار ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔